बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, आई एम डॉक्टर अतिया बेग। मैं सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ और करंटली मैं अपनी एनुअल वेकेशन में पाकिस्तान आई हूँ और अपने घर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आपके सामने आऊं और आपसे ये कुछ बातें मैं डिस्कस करूं जो कि मैं करना चाहती थी आजकल के जो सिचुएशन है इसके मुताबिक। मेरी मीटिंग बहुत सिंपल होगी, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे बातचीत करूंगी। टेक्निकल वर्ड्स में कोशिश करूंगी कि ना यूज करूं, फिर भी अगर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूं तो आप मुझे रोक सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसे एज अ फैमिली मीटिंग होगी, आप बीच में चैट भी कर सकते हैं। और अगर मैं देख सकी तो वैसे मुझे इतना कोई पर्सनली इतना एक्सपीरियंस नहीं है जूम मीटिंग करने का, फर्स्ट टाइम ही मैं ऑलमोस्ट आ रही हूँ। वैसे और प्लेटफॉर्म्स में मैं आती रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी और कुछ ना कुछ आपको टेक होम मैसेज मिल जाएगा। देखिए, आजकल की जो सिचुएशन है ना, हम लोग एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं पिछले तकरीबन 2 साल से। एकदम से ये चीज स्टार्ट हुई और उस वक्त तो बिल्कुल सब लोग घबराए हुए थे कि कैसे होगा, मतलब हम कैसे करेंगे। इनिशियली तो मैं खुद ये समझ रही थी कि शायद ये कुछ चंद महीनों की बात है और उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अब ये लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। मैं डरा नहीं रही आपको, लेकिन एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ, बिकॉज वायरस के वेरिएंट्स आते जाएंगे और नई नई तब्दीलियां आएंगी, नई नई चेंजिंग्स आएंगी। उसी तरह से वो वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनेगी वो भी नई नई वैक्सीन बनती जाएंगी, जैसे कि दूसरी डिजीजेस में भी होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा या और कि हर साल न्यू वेरिएंट आता है और उसका न्यू वैक्सीन भी उसके लिए उसका दौर फौरन आ जाता है। इस मीटिंग को हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं ना कि मेरे मीटिंग का टॉपिक क्या है। इसका है कि COVID-19 era and the trauma or situation related to the trauma or post trauma stress disorder related to COVID-19। ये 2 पार्ट्स में हम करेंगे। पहले पार्ट में हम ये करेंगे कि जो COVID-19 यानी डायग्नोज हुआ पेशेंट को घर पे एकदम से कैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई। आप यानी आपके घर में पेशेंट है जो COVID-19 का है, उसकी केयर हमने कैसे करनी है एज ए केयर गिवर, और हम किस तरह से उस स्ट्रेस को कोप अप करेंगे, ये मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। और दूसरे लेवल पे हम पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, खुदा न खास्ता अगर आपने पेशेंट को लूज कर दिया तो फिर आप उससे किस तरह से निकलेंगे और उस सिचुएशन में आपको किस तरह से कोप अप करना होगा। मैं एक बात बता दूं कि दोनों सिचुएशन में ये मस्ट है कि आपको अपने नर्व्स को काबू में रखना होगा और जहां कहीं आपको जरूरत पेश आई आप प्रोफेशनल हेल्प लें तो आपको लेना चाहिए। वी ह्यूमन बीइंग्स आर वीक। हम लोग कुछ चीजों में तो हम तो वैसे बहुत स्ट्रांग है, हमारी विल पावर जितनी मजबूत है उतनी हमारी पर्सनैलिटी मजबूत होगी, लेकिन कुछ चीजों में हम घबरा जाते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब आती हैं तो उसकी वजह से हम लोग यानी उसको कोप अप करने में नाकाम हो जाते हैं। उस सिचुएशन में जो आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, आपके फ्रेंड्स की हेल्प, आपके कोई फ्रेंड आपको गाइड कर दे जो किसी प्रोफेशनल की तरफ, जो कि साइकोलॉजिस्ट हो या साइकोथेरेपिस्ट हो, तो आपको उसमें मदद मिल सकती है। ऑफिशियली स्टार्ट करती हूँ मैं मीटिंग का। तो पहली ये बात, अब हमारे घर में, मैं अपने घर की सिचुएशन आपको बताऊं, अगर सपोजिटली अगर हमारे घर में या आपके घर में या किसी के भी घर में कोई पेशेंट डायग्नोज हो जाता है कोविड का, सबसे पहले चाहे उसने कहीं से भी लिया हो, ठीक है, तो हम सब घबरा जाते को हमने इस पे डील करना है, इसका आंसर हमने तलाश करना है। उसमें ये है कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना पड़ जाए, बीइंग मदर्स, क्योंकि मोस्टली मदर्स हमारे साथ हैं, अगर मदर होने की हैसियत से आपके बच्चे को डायग्नोज होता है, ये मैं आपको बता दूं कि पिछले जो वेरिएंट्स थी वो एडल्ट्स के लिए थी मोस्टली, लेकिन अब जो वेरिएंट आई है वो मोस्टली बच्चों को अफेक्ट कर रही है। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि अब बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर
آپ کو سپوز پتا چلتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول گیا تھا اور وہاں سے وہ اسکول سے آپ کو کال آئی کہ آپ کے بچے کو ہیڈ ایک ہے, بڑی ایکس اور پینس ہیں, اور جو بھی سمٹم وٹ ایور, فیور ہے یا نہیں ہے وٹ ایور, تو آپ یو رش ٹورڈز ہاسپٹل اور آپ اس بچے کو واپس لے کر آتی ہیں. پہلا دن گزر جاتا ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے جسٹ پیناڈول دینا ہے بچے کو, اور آپ نے پروب اپ کرنا ہے کہ کیا بچہ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو نہیں بیٹھا تھا جو کہ پازیٹیو ہے, یا بچے کے ارد گرد جو کوئی ٹیچر پازیٹیو تو نہیں ہے, یا اس طرح کی بات. تو جب آپ کا پہلا دن اس طرح سے گزرے گا, آپ اسے پیناڈول دیں گی اور ریسٹ کروائیں گی بچے کو. نیکسٹ ڈے اگین پیشنٹ ہو سکتا ہے اس کے سمٹمز بڑھ جائیں. اب یوزلی جو تھرڈ ڈے یا فورتھ ڈے میں آپ کو جی تھرڈ ڈے یا فورتھ ڈے میں آپ کو جو ہے نا اس کا وہ کرنا ہے, ٹیسٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, سپوزٹلی آپ نے تھرڈ ڈے میں ٹیسٹ کروا لیا جو کہ پازیٹیو آ گیا. اچھا, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھروٹ سے بھی کرتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ زیادہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ نے نیزو فیرنجیل سویب دینا ہے, یعنی نوز سے دینا ہے سویب. ٹھیک ہے, اگر آپ کا جو سویب لینے والا ہے وہ اگر آپ کو انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں میں فیرنگ سے لوں گا, تو آپ اس کو بولیں نہیں مجھے نوز سے, کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ پیرا نیزل سائنسز میں, نوز کے پیچھے پیرا نیزل سائنسز ہوتے ہیں جس میں جا کے اسٹے کرتا ہے, وہاں پہ یہ انکیوبیٹ کرتا ہے, یعنی بڑھتا ہے, ملٹیپلائی کرتا ہے. اچھا, اب بینگ مدر ریزلٹ آ گیا, کم و بیش 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں ریزلٹ کے آنے میں. ریزلٹ آ گیا اور آپ پازیٹیو ہیں, آئی ایم سوری آپ کا بچہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, نیوز آپ کو پتہ چل جاتی ہے. ناؤ وٹ یو ہیو ٹو ڈو, فرسٹ آف آل بینگ مدر, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو خود تو کوئی سمٹمز نہیں ہے, اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا, نہ صرف آپ کا ٹیسٹ ہوگا, آپ کے گھر میں جو اور لوگ ہیں ان سب کا بھی ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اسی وقت ہو یا ہو سکتا ہے آفٹر سم ٹائم ہو. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو بچے کو آئسولیٹ کرنا ہے. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ جب ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ بچے کو آئسولیٹ کرنا, تو یہ وہ مومنٹ ہے جو کہ ایک اسٹریس کریٹ کرے گا. پہلا اسٹریس تو ریزلٹ نے ہی کریٹ کر دیا, دوسرا یہ کہ ہم نے بچے کو کوارنٹین کرنا ہے. ہم کوارنٹین کیوں کر رہے ہیں, آپ تو ٹھیک ہے آپ بچے کے ساتھ ظاہر ایکسپوز تھی, بینگ مدر آپ کو تو ہے, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں گھر میں کام کرنے والے ہیں یا اور لوگ جو آ رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے آپ کو بچے کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بچے کے کمرے میں زیادہ تر نہ رہیں, ایسی ایکٹیویٹیز اس کو دیں. اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے, موسٹلی اگر 12 سال 13 سال یا 14 15 16 ایئرس کا بچہ ہے تو وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے, وہ اکیلے رہ سکتا ہے. آپ اس کو ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں, اور کوئی بھی یعنی گیمز وغیرہ, قرآن شریف کی آیات اس کو سناتے رہے وقت پر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹپس جو سب کے لیے ہے اس سچویشن میں, اور وہ ٹپس جو ایز اے مدر ہے آپ اس سے کانٹیکٹ میں رہ سکتی ہیں. آپ چونکہ آلریڈی ایکسپوز ہو چکی ہیں تو آپ کو جانے آنے میں اتنا ایشو نہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ وقت آپ اس بچے کے ساتھ اس کمرے میں نہ اسپینڈ کریں. وائی؟ بیکاز آف وائرل لوڈ, کہ جو وائرل لوڈ ہوتا ہے نا وہ بھی میٹر کرتا ہے, کہ جتنا زیادہ وائرس ہوگا اس ایریا میں وہ اتنا زیادہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کی صحت کو. اس لیے کوشش کریں کہ آپ نے خود کو بھی بچانا ہے, آپ نے ماسک لگانے ہیں, آپ نے گلوز پہننے ہیں, اور آپ نے ڈسپوزیبل یوٹینسلز یوز کرنے ہیں بچے کے لیے, اور آپ نے اس طرح سے اس کی کیئر کرنی ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ اس کے کمرے میں نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ مینٹین کریں گے اس سے کانٹیکٹ بائی ویڈیو چیٹ. آپ اسے ویڈیو چیٹ کریں اور وقتاً فوقتاً اس کا حال احوال پوچھیں اسے, اور ایک بندہ ہو جو کہ اس کمرے میں جائے اور آئے, چاہے وہ آپ ہوں, آپ کے ہسبینڈ ہوں, یا کوئی بھی ہو, ایک بندہ جو اس کمرے میں بار بار آتا جاتا رہے. سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اتنے بچے کے لیے جو کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, 12-13 سال کے, 11-12 سال کے بچوں. اس سے چھوٹے کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ اکیلے نہیں رہ سکتے. اس صورت میں پھر یہ کہ مدر کو سیکریفائی کرنا ہوگا, اور مدر کو اپنی امیونٹی کا بھی خیال رکھتے ہوئے ساتھ بچے کے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں پھر یہ کہ کوئی آپ کوشش کریں کہ کم سے کم آپ کمرے سے باہر نکلیں, اور اپنا سویب ٹیسٹ لازمی کروا لیں. جب آپ نے اگر پہلی دفعہ کروایا نیگیٹو آیا, آفٹر 2-3 days ریپیٹ کروائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت مسٹ ہے. اچھا, اب کیا ہے کہ دیر آر فیو ٹپس فار ایوری ون. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ پہلے تو آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے نا کہ آپ کو what you can and what you cannot, آپ کے دائرہ کار میں کیا چیز ہے جو آپ
کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے, جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ خود کی پروٹیکشن کرنا وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ ماسک لگائیں گے, آپ گلوز پہنیں گے, آپ اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس روم میں کم سے کم کریں گے, یہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوشلی ڈسکنیکٹ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے فزیکل ڈسٹینس رکھیں, فزیکل ڈسٹینس, ٹھیک ہے. آپ کمرے کے باہر ہیں, آپ نے بچے کو سوشل ڈسٹینسنگ کم کیا, لیکن آپ نے ویڈیو چیٹ کے تھرو بچے سے بات کی, یعنی فزیکل ڈسٹینس کم ہوا آپ کا, لیکن آپ ویڈیو چیٹ سے بچے سے مخاطب ہیں, دیکھ رہے ہیں بچے کو, اور آپ کو اس کے احوال پتہ چل رہے ہیں, یا بچے کو جب نیڈ ہے آپ کی وہ آپ کو کال کرے, آپ جائیں, ٹھیک ہے. اور سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ پھر یہ کہ سوشل یوز آف سوشل میڈیا, لمٹ دا یوز آف سوشل میڈیا. پہلی بات, کم سے کم آپ سوشل میڈیا یوز کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ کو یہاں سے نیوز ملتی ہیں, وہاں سے نیوز ملتی ہیں کہ اتنے بندے آج مر گئے, اتنے کیئر گیورز مر گئے, یہ ہوا وہ ہوا, آپ کے اندر اسٹریس کا لیول بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیول کو کم کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لمٹ دا یوز آف سوشل ڈسٹینسنگ, ٹھیک ہے. سوری یو ہیو ٹو لمٹ دا یوز آف سوشل میڈیا. یہ بات ہو گئی. پھر ہم آتے ہیں یہاں پر یہ کہ آپ کے اختیار میں جو چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ کے اختیار میں کیا نہیں ہے, آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ مجبور کریں, آپ نہیں کر سکتے. آپ کا اپنی ذات پہ تو ہے لیکن دوسروں پہ نہیں ہے, اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاں بھی جیسے 14 اگست گزرا ہے اور ریلیجیس جو محفلیں منعقد ہوئی ہیں, اور ہم سب نے دیکھا ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ کافی سچویشن جو ہے وہ گیدرنگس ہوئی ہیں گھروں میں ہی جو ہم لوگ کر رہے ہیں, یعنی جو دعوتیں ہیں یا اور اس طرح کی پارٹیز گیدرنگز ہو رہی ہیں, یہ سب ہمیں لمٹ کرنا ہے ہمارے لیول پہ, لیکن دوسروں کے لیول پہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے پھر ہمیں پریکاشنز خود سے اختیار کرنی ہوں گی تاکہ ہم اس ڈیمیج ہمیں دوسروں کی وجہ سے پہنچے گا اس کو کم کریں, ٹھیک ہے نا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو, جیسے میں نے بتایا کہ اپنے انوائرمنٹ کو کلین, یعنی میں بتاؤں گی آپ کو کہ اپنے انوائرمنٹ کو کلین آپ نے رکھنا ہے, اپنے انوائرمنٹ کو لیس ٹاکسک رکھنا ہے, کسی بھی طرح سے نیگیٹیوٹی سے آپ نے بچنا ہے, چاہے وہ تھنکنگ میں نیگیٹیوٹی ہو یا آپ کے اس میں نیگیٹیوٹی ہو, سراؤنڈنگس میں, اس سے آپ کو بچنا ہے. جتنا نیگیٹیوٹی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اتنی زیادہ ہماری باڈی میں نیگیٹو چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کوئی ایکسٹرا آپ یعنی سپوز ایکسٹرا آرگیومنٹس میں نہ پڑیں, کم سے کم لمیٹڈ رکھیں, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں, ذکر کریں, اپنے نماز اور وہ اس کی پابندی کریں, اپنے ریلیجیس اس کی, تو یہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین رکھے گی یہ چیزیں, ٹھیک ہے. جیسے شریعت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو رقیہ شرعی بہت ضروری ہے, وہ آپ سنیں, سورہ رحمان سنیں. اس طرح سے بھی آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو دوسری چیزوں سے کلین رکھنے میں, یعنی جو نیگیٹو اورا ہے اس سے کلین رکھنے میں آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کے لیول پہ ٹرننگ آف دا نیوز, کہ آپ نے خبروں پہ زیادہ دھیان نہیں دینا. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, جب مجھے کووڈ ہوا تھا 2020 میں ہوا, سپٹمبر اکتوبر میں, تو اس دوران آپ امیجن کریں اٹ واز مائی 8th or 9th ڈے, ٹھیک ہے. فیور مجھے آف اینڈ آن چل رہا تھا. سڈنلی میں نے ایک نیوز پڑھی, کہ پڑھتے رہتے تھے, ظاہر ہے اب جب آپ آئسولیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا کیا کام ہوتا ہے, زیادہ آپ میڈیا سے ریلیٹڈ, یعنی آپ یہ کہ کبھی خبریں سن رہے ہیں, کبھی آپ فیس بک, کبھی یہ کبھی وہ, کہیں نہ کہیں سے مجھے نیوز ملی کہ میری ایک فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یعنی اس طرح سے. پھر ایک اور نیوز ملی کہ میری جو ہے کولیگس سے, جیسے مطلب جن کو میں نہیں جانتی, اس طرح سے ان میں سے ڈیتھ ہوئی. آپ امیجن کریں گے وہ نیوز نے اتنا نیگیٹو افیکٹ کریٹ کیا میرے اندر کہ میں فوراً ہی ڈسٹریس میں چلی گئی, ریسپریٹری ڈسٹریس میں. میری سیچوریشن ڈراپ ہو گئی, I was maintaining my saturation, it was about 92, یعنی اس طرح سے تھا, لیکن اس دن میری سیچوریشن 89 ہوئی اسی وقت. اور اس کے بعد وہ ساری رات آپ امیجن کریں کہ میں نے ایسے گزاری کہ ادھر آئی ایم ان آئی سی یو اور آئی ایم گیٹنگ ریکورڈ, کہ میں آئی سی یو میں ہوں گی, میں کہاں لینڈ کروں گی. I was thinking constantly on this.
اللہ کا شکر ہے میری فرینڈس اتنی اچھی ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ آپ نے جو آپ کا پازیٹیو سرکل ہے نا ان سے آپ نے ان کانٹیکٹ رہنا ہے. اپنے فرینڈ سے جو آپ کی کیئر کرتے ہیں, جو آپ کے فیملی ممبرز آپ کی کیئر کرتے ہیں, آپ نے ان سب سے ان کانٹیکٹ رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پازیٹیو انرجی کریٹ کریں گی آپ کے اندر. تو ون آف مائی فرینڈ شی سینڈ می آیات شفا. ابھی تو میرا یہ وتیرہ ہے کہ اگر کوئی بھی مجھے پتا چلے, جو دعا کے لیے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں, میں فوراً ان کو آیات شفا بھیجتی ہوں کہ پلیز ریسائٹ دس فار یور مدر, فار یور فادر, اور فار یور سیلف, اور فار یور کڈس, یور فیملی. آیات شفا میں اس قدر وہ ہے کہ آپ بس اللہ کے آگے جھک جائیں, آپ اللہ سے مانگے کہ اللہ میں تو ایک مجبور انسان ہوں, مجھے تو اپنی باڈی پہ کوئی اختیار نہیں ہے, میں تو ایک چونٹی سے بھی, چونٹی کیا ہے, یہ وائرس جو ہے چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے, اس کے آگے میں کوئی چیز نہیں ہوں. مجھے تو اتنا اختیار نہیں اپنی باڈی پر کہ وہ وائرس میرے اندر انٹر نہ ہو اور میری باڈی کو ڈسٹرب نہ کرے. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو کریٹ کیا, ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ اکبر, یہ ورڈ کی میننگ کو سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے دل میں. اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکتا, پلیز آپ کے ہاتھ میں سب شفا ہے, ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, مجھے اس بیماری میں میری مدد فرما, اور اس بیماری کو شکست دینے میں میری مدد فرما, اور مطلب مجھے وہ قوت عطا فرما جو کہ اس بیماری کو شکست دے. آپ اللہ سے مانگیں, دل سے مانگیں گے, آپ کی مایوسی بھی ختم ہوگی اور آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا. اپنے بچے کے لیے مانگیں, جس قدر مانگ سکتی ہیں مانگیں. تو وہ آیات شفا ایکٹڈ ایز میریکل ان مائی سیلف, کہ میرے لیے تو وہ ایسی تھی جیسے کوئی میریکل ہو. میں وہ رات بھر, اور الحمدللہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے اگر ان باتوں کی, تو میں رات بھر وہ پڑھتی رہی بار بار. جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی مجھے ایک دم سے ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی تھی کہ آج کا دن کروشل ہے, اگر میری سیچوریشن مینٹین نہیں ہوگی تو مجھے وینٹ پہ ڈال دیں گے, اور جتنا زیادہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا چیزوں کا, اتنی زیادہ آپ کی سچویشن زیادہ خراب ہوتی ہے. تو میں نے سوچا مجھے اللہ کیا ہوگا, مجھے وینٹ پہ ڈال دیں گے, یہ لوگ انٹیوبیٹ کر دیں گے مجھے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر میں اگر میں مر گئی تو ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں ہے, مرنا موت تو ایک دن برحق ہے, سب کو آئے گی, لیکن کیا میری ٹریکیوسٹمی ہوگی بعد میں, کیا میں ریہیبلیٹیشن پہ جاؤں گی, یہ ساری سوچیں اس قدر تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ آیات شفا نے مجھے حوصلہ دیا, مدد کی میری, اور میں اس جو وار تھی اس میں سے میں نکل آئی. وہ رات جب میری گزری ہے نیکسٹ ڈے, اور یہ کہ کانسٹنٹ آپ کی جو نیزل ٹوینگ ہوتی ہے نا, ایک آواز آپ کی جیسے وہ زکام میں ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, اس طرح کی آپ کی آواز نکلتی رہتی ہے, اس سے دوسروں کو بھی پتا لگتا ہے. وہ فون پہ مجھ سے لوگ ان کانٹیکٹ تھے, کوئی آ نہیں سکتا. سب سے بڑی بات یہ لوگ, یہ ایسی بیماری ہے کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا, لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جن کی وجہ سے, جن کی مدد سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اب بیک ٹو آور ٹاپک, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو کلین رکھا, آپ نے اپنی سراؤنڈنگس کو کلین رکھا, اور نیگیٹیوٹی کو آپ نے دور کیا, جو ہے یہ سوشل میڈیا کا کم سے کم یوز کیا آپ نے. اور اب آپ نے اپنے اوپر کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی کائنڈنیس کو انکریز کر سکتے ہیں. اف یو آر ناٹ وکٹم, یو آر کیئر گیور. آپ پیشنٹ نہیں ہیں, آپ کیئر گیور ہیں. آپ اپنی کائنڈنیس کو زیادہ کر دیں دوسروں کے لیے. آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے نیبر میں کوئی گھر میں جو آئسولیٹ ہوا ہے, آپ ان کو لکھیں, ادھر ٹیکسٹ کے تھرو, ادھر ویسے آپ جائیں ان کے پاس, اندر تو نہیں جا سکتے ظاہر ہے, لیکن گزرتے ہوئے آپ ان کو سلپ دے دیں, کوئی پھینک دیں ان کے گھر میں, کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا, جس پہ لکھیں اپنا نام, I am this and I want to help you, can you please tell me how can I help you in this situation. آپ امیجن کریں, یہ ایک آپ کی جو ایکٹ آف کائنڈنیس ہوگی نا, یہ اس بندے پہ اس قدر ایکٹ کرے اتنی اچھی طرح سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کا کتنا پازیٹیو افیکٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی خوش, اور وہ پیشنٹ بھی خوش, اور گھر والے بھی خوش, ٹھیک ہے. اور پھر اگر میں, جیسے مجھے ہوا تھا, میری ڈاکٹر تھیں جو میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا تھا, آپ امیجن کریں گے انہوں نے پوری گروسری میرے لیے بھیجی, because I was living alone kids, اور ہم لوگ سب گھر والے ظاہر ہے میری وجہ سے وہ اس لیے, تو انہوں نے ایسی چیزیں بھیجی جو بچے خود بنا سکتے, برگر پیٹی ٹرائی کریں گے تو بنا لیں گے, اس طرح کی چیزیں, بنز, میونیز, ایون گروسری, شیمپو, کریم, کہ مجھے بازار نہ جا سکے, انہوں نے ہر چیز بھجوائی. مطلب وہ جب سوچتی ہوں نا
میں کہ میں جو ہوں میں باہر نہیں جا سکتی, میرے بچے آئسولیٹ, اور اس میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں جب بھجوائیں تو سب سے بڑی بات بچوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل تھی. کڈس ور سو ہیپی, ماما آنٹی نے اتنی چیزیں بھیج دی ہیں. اور کیوں؟ میں نے کہا بیٹا اس لیے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کو اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے, تو اٹ واز این ایگزامپل. آپ اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں دوسروں کی. جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا پوائنٹ کسی کی, اگر کوئی سپوزٹلی کسی کے کوئی بینک کا کام تھا, یا چلیں کسی کے بجلی کا بل دینا تھا, آج کل تو آن لائن ہو سکتا ہے کہ وہ آن لائن نہ دیتے ہوں, جا کے دیتے ہوں, آپ اس پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. محلے میں کسی بھی طرح سے, آپ اپنی اسٹریٹ پہ کسی بھی طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹ آف کائنڈنس میں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اب ہم اس میں کر رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوئے ہوئے ہیں اس صورت میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ یہ کہ ایکسکیوز میں, میری تھوڑی نا طبیعت کافی زیادہ خراب ہے کچھ دن سے, جب سے میں اسلام آباد آئی ہوں. ہوا ہے ساتھ ہی مجھے چیسٹ کا, ویسے مجھے ہوتا ہے اسلام آباد میں ایسما وغیرہ بہت بری طرح سے ہوتا ہے, بارش دن ہوتی ہے. اینڈ میں آئی لو بارش, اور میں بارش جب ہونے لگتی ہے میں دروازے کھول کے باہر کھڑی ہو جاتی ہوں انجوائے کرنے, اور اسی وقت میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تھوڑا مجھے سانس کا بھی ہوا ہے تو اس کے لیے ایکسکیوز. تو یہ بات ہے, پازیٹیوٹی کو انکریز کریں جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں, اور کچھ وہ چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے. جو نہیں کر سکتے ان میں تو وہی بات ہے نا کہ آپ دوسروں کو کنٹرول کر سکتے, دوسروں کے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور یہ کووڈ-19 نے ایک بہت بڑی چیز ہمیں یہ سکھائی ہے کہ یعنی ہم نے ایٹیٹیوڈز دیکھے لوگوں کے. کچھ لوگ مطلب بالکل شیئر نہیں کرتے کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے, اچھی پروٹیکشن از بیٹر, پرہیز علاج سے بہتر ہے, پروٹیکشن از بیٹر آپ دین کیور کہ آپ اپنا اپنی چیزیں شیئر کریں کسی کے بھی ساتھ, لیکن بہت زیادہ فنیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے. اب تو 2 سال گزر چکے ہیں کووڈ کو, تو ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ سرفس سے اتنے نہیں, 1 in 10,000 جو ہے نا وہ سرفس سے آپ کیچ کر سکتے ہیں کووڈ, وہ اس قدر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر اس کی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ. لیکن اب میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہی ہوں کہ دوسروں کے رویے کو تو ہم نہیں بدل سکتے, تو اس کو جانے دیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے دور کریں. اگر کوئی نیگیٹیوٹی آپ کی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے تو فورگیٹ اٹ, اس کو چھوڑ دیں, اور ضرورت نہیں اس کے بارے میں سوچنے کی. اپنے آپ کو اس لیول کم, جتنا آپ سوچیں گے اتنی آپ کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کی امیونٹی ڈسٹرب ہوگی, ٹھیک ہے. اوکے, دین ہم اب جاتے ہیں ہاں اوکے, اس میں ایک اور بات جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پریڈکشن کہ کیا ہوگا اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کا میں پہلے ہی آپ کو سولوشن بتا چکی ہوں کہ میک میکسیمم دعاز. جتنا زیادہ آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایزیلی کوپ اپ کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکسرسائز of being physical is very important. Either you are isolated, آپ خود isolate ہوئے ہیں, اور you are isolated as a caregiver. دونوں صورتوں میں آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کو نہیں چھوڑنا. آپ جتنا فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے اتنی آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنے گی, اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن آپ کی باڈی یوٹیلائز کرے گی. اوکے, دوسری بات یہ کہ برین میں آکسیجن جائے گی, آکسیجن سپلائی بڑھے گی برین کی, تو اس سے آپ کی باڈی میں پازیٹیو افیکٹس ہوں گے. نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے, جو کہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے. اور ایکسرسائز 2 طرح کی ہو سکتی ہیں, فزیکل اور مینٹل بوتھ. فزیکل میں تو میں نے بتایا فزیکل ایکسرسائز سے آپ کی آکسیجن جو ہے وہ انکریز ہوگی. مینٹل ایکسرسائز کیا ہے, جیسے مراقبہ ہو گیا. مینٹل ایکسرسائز جیسے آپ نے خود کو نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو کانسٹنٹ میسج دینا ہے کہ نو, آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک آن دس, کہ مجھے نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا ہے. کسی نے نیگیٹو کیا, فورگیٹ اٹ, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مینٹل ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ مراقبہ, آپ آرام سے بیٹھے, پرسکون کمرے میں بیٹھے, لمبے لمبے سانس لیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ میں لے جائیں جس میں کامنس آپ کی طرف آئے. جسٹ کنسیڈر یور سیلف, کلوز یور آئیز اینڈ کنسیڈر یور سیلف دیٹ یو آر سٹنگ ان اے کام quiet place where the waves are coming from آسمان سے, یعنی اسکائی سے, آسمان سے آ رہی ہیں, پیس کی ویوز جو ہیں وہ
موسٹلی لوگ کہتے ہیں بلو کلر جو ہے وہ پیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو یو کین کنسیڈر یور سیلف ایز یو آر سٹنگ ان بلو انوائرمنٹ, اور یا کوئی ایسی انوائرمنٹ, کوئی ایسی جگہ جو پانی کے ارد گرد ہے, آپ اس کو کنسیڈر کریں, اپنے تھنکنگ میں لے کر آئیں, اپنے تھاٹ پروسیس میں لے کر آئیں کہ آپ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کے ارد گرد آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے آپ اپنی مینٹل ایکٹیویٹی آپ یہ کر سکتے ہیں کچھ. اس کے علاوہ پھر آپ کو پتا ہے کہ 5 times pray is very important. 5 وقت آپ نماز پڑھیں گے, اس سے آپ کی اپنی امیونٹی بھی انکریز ہوتی ہے. ایک تو صفائی آپ کے, اور سب سے بڑی بات کہ آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں, اس سے یو کین ڈیفیٹ وائرس, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزوں کا بھی آپ وہ کریں, اور میکسیمم کلینلینس کا خیال رکھیں گے. اسلام بھی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کو صاف رکھنا ہے. 5 دفعہ وضو کرنے کا کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ ہماری باڈی صاف ہو اور نماز جو ہے وہ ایک پاکی کی حالت میں کریں, پاکی کو اختیار کریں. یہ بات ہو گئی. اب ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی, فزیکل ایکسرسائز اور مینٹل ایکسرسائز. مینٹل ایکسرسائز میں ریلیجیس یہ ساری چیزیں آتی ہیں, دعاز آتی ہیں, اور آپ اپنا یہ کہ کچھ سنتی رہیں اس میں ٹی وی میں کچھ ایسی باتیں. اور ہاں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز آپ امپوز مت کریں خود کے اوپر. آپ کا نہیں دل کر رہا کوئی لیکچر سننے کو, ڈونٹ لسن ٹو دیٹ. آپ سوئچ اٹ آف اینڈ آپ وہ چیز کریں جو آپ کو یعنی ریلیکس کرے گی اس ٹائم پہ. امپوز مت کریں اپنی باڈی. جب آپ امپوز کریں گی چیزوں کو تو وہ ریئیکٹ کرے گی آپ کی باڈی اس کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بات. اور اس کے بعد پھر اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں, ہماری جو ہے نا یہ زیادہ لمبی ہو رہی ہے, تو وی ہیو ٹو کم ٹوورڈز سیکنڈ پارٹ آف دس, اینڈ دیٹ از اگر گاڈ فاربڈ وی لوز somebody, ٹھیک ہے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بہت نیئر اینڈ ڈیئر, they have lost their near and dear ones. انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیا. آپ کی ابھی ریسنٹلی one of my friends, she has lost her husband with 3 kids. She had 3 kids and ان کے husband, all the family suffered from COVID and her husband died. It was such a trauma for all of us. ابھی تک ہم لوگ اس ٹراما سے نکلنے کی کوشش میں ہے. تو یہ چیزیں ہم تو being excuse me, ہم تو ارد گرد ہوتے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن جو بندہ اس سچویشن میں خود ہے, لائک مائی فرینڈ, شی از ان دا سچویشن, تو آپ سوچیں کہ ان پہ کیسے وہ یعنی کوپ اپ کریں گی اس سچویشن کو. پھر دوسری بات, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میری میم تھی جنہوں نے گروسری بھیجی تھی, آفٹر جب مجھے کووڈ ہوا اس کے 1-2 مہینے بعد وہ دونوں ہسبینڈ وائف پاکستان آ گئے تھے. they were traveling, اور ڈیورنگ ٹریول they got کووڈ, اور اس کے بعد ان کے she has lost her husband. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی پاکستان میں نومبر میں لاسٹ. تو ابھی تک وہ اس ٹراما سے باہر نہیں آئیں, جو مطلب میں نے ان کو آپٹیمم اس میں نہیں دیکھا. اس کے بعد آف کورس ایک پیریڈ ہوتا ہے عدت کا, اس کے بعد پھر وہ عدت کا ایک فیز آپ گزارتے ہو آئسولیشن ہی میں تقریباً, اور اس کے بعد پھر آپ لائف جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہو. اٹ ٹیکس ٹائم, وقت لگتا ہے, چیزوں کو ہیل ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وقت پھر گزر بھی جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت, اور وہی ہمیں صبر دیتے ہیں. میں نے کہیں سنا تھا کسی سے کہ جب جیسے سپوز اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جب کوئی ماں اپنا بچہ لوز کرتی ہے تو پہلے صبر کا فرشتہ آتا ہے, وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے ماں کے دل پہ صبر کا, اور اس کے بعد کیونکہ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں کیسے اس ماں سے یہ بچہ لوں, تو پھر اللہ تعالیٰ صبر کے فرشتے کو حکم دیتے ہیں, پہلے صبر کا ہاتھ رکھتے ہیں پھر وہ ماں سے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرتے ہیں ہر چیز میں. لیکن ہم خود اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں دیکھیں, ہم اس سچویشن میں آ گئے. پہلے تو وہ کچھ دنوں میں تو پتہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کیا ہو گیا ہے, what you have lost. Like I lost my father at the age of 9 years when I was just 9 years old. تو میں تو کھیلنے میں مشغول تھی, کھیلتی رہی, اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا میرے ساتھ, what I have lost. اس وقت تو literally I'm telling you, میری فرینڈز ابھی بھی مجھے بتاتی ہیں کہ ہم لوگ آئے تھے, ہم تمہیں لے کے گئے تھے, ہم تمہیں کھیلنے میں ہم نے مصروف کر دیا تھا. بالکل احساس نہیں ہوتا. اور پھر اگر آپ سمجھدار بھی ہیں تو آپ کے ارد گرد لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک ماتم کی سچویشن ہوتی ہے, عزا پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس چیز کو اس طرح سے فیل نہیں کر سکتے. لیکن بائی دا ٹائم جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب آپ یعنی اس سچویشن میں جب ٹرولی آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ what you have lost. ایک رات میں
उस वक्त तो नहीं, मेरे साल या 2 साल बाद की बात है, एक दिन मैं इतना रोई कि मैं चीखे मार मार के रोई कि वेयर इज माय फादर। अम्मी को मुझे संभालना मुश्किल हो गया था उस वक्त। नहीं फौरन, यानी जैसे वाज 9 इयर्स, तो 9 इयर्स में तो बच्चे को नहीं, मुझे पता होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन 10-11 साल की उम्र में, जब मैं 11 साल की हुई, तो मैं एक दिन रोना शुरू हो गई, जोर जोर से चीखे मार के कि डैडी कहाँ है, अम्मी डैडी कहाँ है, व्हाई इज नॉट कमिंग, व्हाई इज नॉट आंसरिंग मी। और फिर वो सोचें आपकी क्या सिचुएशन होती है, वो एक ट्रॉमा आपकी लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इस सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स का बहुत रोल होता है, आपके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, कि वो यानी दूसरों का रोल होता है आपकी लाइफ में, और फिर आपको बढ़ के हेल्प लेनी होगी। अब हम अगर इस सिचुएशन में हैं, अल्लाह माफ करे कि कोई वी हैव लॉस्ट समवन, तो हमें ये कि हमें बढ़ के हेल्प लेनी चाहिए। जहां हम फील करें कि नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, ठीक है, आपको कब कर सकते हैं, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो बोलने की जरूरत होती है। यू हैव टू स्पीक अप। जितना आप बोलेंगे उतना आपके अंदर से चीजें निकलेंगी। इधर सिट इन अ रूम, ओके, कमरे में बैठ जाएं, पेपर पेंसिल लें और लिखते रहें और अपने अंदर से सारी चीजें निकालें बाहर। ना सिर्फ इस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में जो आपको पिंच कर रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है, किसी भी तकलीफ दे सिचुएशन में आप अकेले हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, एक पेपर पेंसिल लें और लिखें, या फिर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दें। जितना ज्यादा बोलेंगे आप, उतना आपके अंदर से वो सारा गुबार निकल जाएगा, एंड यू जस्ट थ्रो इट आउट। और इसी तरह पेपर पेंसिल में आप लिखे 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 लिखे, बाद में आप जब उसे पढ़ भी नहीं सकेंगे, यानी कि आपने लिखा क्या है उस वक्त, एंजाइटी में, गुस्से में, डिप्रेशन में, वट जो भी आपकी सिचुएशन है, आपने लिखा लिखा, फिर उसको नो नीड टू रीड, इवन उसको यूं करके फेंक दें, ट्रैश कर दें। तो ये सारी चीजें आपको कोप अप करेंगी आपके अंदर से एंजाइटी निकालने में। और फिर अगर आप में से, आप जैसे स्टूडेंट हैं, सपोज आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ये करें कि आप अपनी पढ़ाई दोबारा ज्वाइन कर लें एज सुन एज पॉसिबल। सपोज आपका कोई डिग्री प्रोग्राम चल रहा था एंड यू लॉस्ट योर मदर, तो 2-3 महीने गुजर गए, तो यू हैव टू ज्वाइन बैक टू योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, व्हाटएवर, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन करें, ताकि आप उस सिचुएशन से जल्दी निकल सकें। जहां कहीं आपको हेल्प की जरूरत होगी, यू हैव टू टेक दैट हेल्प। ठीक है, इसमें शर्माने की, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अपनी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से भी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको अपनी जैसी सिचुएशन वाले लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक ग्रुप काउंसलिंग प्लेज मेजर रोल, कि आप जो है वो एक तरह की सिचुएशन वाले लोग जमा हो और एक जगह बैठे और अपने डिस्कशंस करें आपस में, ठीक है ना। और फिर अगर इससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने में आपको शर्माने या घबराने की बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि नेटवर्क का शायद इशू हुआ है डॉक्टर अतिया की तरफ से, जिसकी वजह से वो ऑफलाइन हो गई है। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी। ना सिर्फ कोविड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही थी, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी बता रही थी कि अगर हम अपने किसी प्यारे को इस बीमारी की वजह से खो देते हैं, तो उसके बाद उस ट्रॉमा से हम किस तरह से बाहर निकलेंगे, या उस ट्रॉमा को हम कैसे कोप अप करेंगे, या और उसके साथ ही वो हमें दूसरे ऐसे तरीके भी बता रही थी, जैसे मेडिटेशन करना। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमें इसके साथ ही मराकबा करना, आयत शिफा का बता रही थी, और इसके साथ ही मराकबा का बता रही थी। इसके साथ हमें बता रही थी कि हम किस तरह अपनी एंजाइटी को लिख लिख कर भी निकाल सकते हैं। डॉक्टर आयशा क्या अब इस वक्त मौजूद है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कि डॉक्टर आयशा, आप थोड़ा सा डॉक्टर अतिया के बारे में बताइए कि डॉक्टर अतिया बेसिकली उनका प्रोफाइल क्या है। डॉक्टर अतिया जो है वो हमारे साथ
انٹرنل میڈیسن فزیشین ہے انٹرنل میڈیسن میں, اور ماشاء اللہ ان کا جو ہے وہ اراؤنڈ 20 ایئرس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے میڈیکل پروفیشن میں. آ گئی ہے میرا خیال ہے, آ گئی ہے ڈاکٹر کے وقت آ گیا ہے. جی ڈاکٹر عائشہ, آئی ایم سو سوری, آئی گاٹ اے کال, اسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی میری کال آپ سے. سوری فار انٹرپشن. نو پرابلم, پلیز کنٹینیو. Thank you. So I was discussing about this, that you have to seek professional help. جہاں کہیں آپ کو ضرورت پڑے آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت ہے. لائک آپ کو نائٹ میئرز آ رہے ہیں, سپوز پیلپٹیشنز آپ کو ہو رہی ہیں, فزیکل آپ کو یعنی ٹیکیکارڈیا چل رہا ہے, اور آپ کو اپریہینشن ہے, سویٹنگ ہے, تو پھر اس صورت میں اگر آپ سائیکالوجسٹ کے بعد, پہلے تو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے جو آپ کو سائیکو تھراپی دیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو ریفر کر دیں گے سائیکیٹرسٹ کے پاس. اگر آپ کو سائیکیٹرسٹ شارٹ ٹرم اینزیولیٹکس دے دیتے ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹس دے دیتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ. آپ وہ یوز کریں جتنا آپ یوز کر, جو بھی پرسکرائب اماؤنٹ آپ کو دی گئی ہے اس کے مطابق. اور پھر ضروری نہیں کہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس کے. کچھ لوگوں کے کو یہ خیال ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم میڈیسنس یوز کریں گے تو ہم اس میں یعنی ہم یوز ٹو ہو جائیں گے ساری لائف لانگ کے لیے. ایسے نہیں ہوتا. سائیکیٹرسٹ میڈیسنس دیتے ہیں, وہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق وہ ٹیپر کرتے ہیں اس کو, یعنی تھوڑے سے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں ایک ٹائم کے مطابق. تو اگر شارٹ ٹرم اینزیولیٹکس کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر سے نکلنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں PTSD یعنی پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر. یہ بہت لانگ عرصے کے لیے بھی چل سکتی ہے, اس لیے اگر آپ میڈیسنز وغیرہ لیں گے اور اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو نہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یو کین کوپ اپ دس سچویشن. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی شروع میں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کاؤنسلنگ کا بہت رول ہوتا ہے, اور اپنے جو سراؤنڈنگس میں جو فرینڈس کے ساتھ مل کے بات چیت کرنے کا بہت رول ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر آپ کی جو میڈیسنز ہیں وہ آپ کے یعنی سائیکو تھراپی کا رول آتا ہے. تو میکسیمم آپ ہیلپ لیں لوگوں سے, ارد گرد کے ان سے, اور اپنی سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کریں. میری جسٹ ریسنٹلی اس پاکستان وزٹ میں ہی ایک فیملی سے ملاقات ہوئی, کوئی ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں, انہوں نے ہی ہیز لاسٹ ہز وائف, تو ان کی بیٹی سے میری ملاقات ہوئی. بیٹی جو ہے وہ ایم فل کر رہی ہیں اور کام سیٹ سے ایم فل کر رہی ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی, تو میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے فیل کیا, بیکاز her mother was just 57 years. ٹھیک ہے, 57 is not that age کہ آپ ایکسپیکٹ کرو کہ ڈیتھ ہو جائے گی. suddenly she lost her mother due to some disease. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا, کہتی ہیں کہ میں تو شروع میں, جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا, اپنی بھی سچویشن آپ کو بتائی کہ شروع میں تو نہیں پتہ چلتا انسان کو کہ آپ کس طرح سے گزر رہے ہیں, کس سچویشن سے گزر رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا ہے کہ what you have lost, آپ کیا لوز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وقت کے ساتھ احساس ہوتا ہے. تو سیم اس سچویشن میں بھی یہی ہوا. وہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلے کچھ نہیں پتا چلا, میری فیملی تھی, میرے ارد گرد لوگ تھے, لیکن اب سب چلے گئے وقت. اور پھر لیکن گڈ تھنگ یہ کہ انہوں نے فوراً اپنی پڑھائی دوبارہ جوائن کر لی. اب یہ ہوا ہے کہ ان کے بھابھی بھائی وہ ساتھ رہتے تھے. اب ریسنٹلی یعنی جب میں ان سے ملی ہوں 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, تو وہ 1 ہفتہ پہلے وہ لوگ بھی موو کر چکے ہیں دوسرے گھر میں, کہ فیملی ان کی تھی, وہ ان کو کمیوٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی, ان کے بھائی کو, ان کی جاب دور ہے, تو وہ بھی دوسرے گھر. اب وہ بچی اکیلی ہے بالکل, وہ لیکن اچھی بات ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے, ایم فل کر رہی ہے. ایک بہن ان کی جو ہے وہ PhD کر رہی ہے اٹلی سے, اور یہ ابھی ایم فل کر رہی ہے, ایم فل کے بعد یہ بھی PhD کے لیے چلی جائیں گی. تو اس طرح سے خود کو ایکٹیویٹی میں بزی رکھنے سے آپ نیگیٹو تھنکنگ سے بچ جاتے ہیں, اور جو لاس آپ کا ہو چکا ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے, وہ تو آپ کبھی بھی اپنی مدر کو یعنی نہیں بھول سکتے. ٹھیک ہے نا, نہ ہی میں آپ کو بولوں گی کہ آپ اس بندے کو بھول جائیں جس کو آپ لوز کر چکے ہیں, نہیں, لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے. ہمیں زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے, کس سچویشن میں. ایک بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت اڈیپٹیبلٹی رکھی ہے, کہ انسان جس بھی سچویشن میں ہوتا ہے نا وہ اس کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. اس سچویشن میں انسان یعنی آپ کو گرمی ملے گی, آپ گرمی میں رہیں گے تو شروع میں آپ کو گرمی لگے گی, لیکن پھر آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی اس گرمی کو برداشت کرنے میں. اس طرح جو بچے کانسٹنٹلی ACs میں رہتے ہیں وہ پھر ان کو گرمی برداشت نہیں ہوتی, کیونکہ باڈی جو ہے ان کی وہ اس طرح سے نہیں یوز ٹو ہوتی نا.
इसी तरह से सर्दी का भी यही आलम है, बर्फबारी में जो लोग रहते हैं, अगर हम अभी जब हम, जैसे मैं मरी गई हुई थी कुछ दिन पहले, तो लिटरली हम लोग कहीं ठिठर रहे थे सर्दी से, लेकिन अगर हम वहां रहेंगे तो फिर हमें जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा कि कैसे रहना है, हमने कैसी सिचुएशन को अपने फेवरेबल करना है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो हमारी सिचुएशन होती है ना, उसको अपने फेवर में ले आती है। तो स्ट्रेस जो है वो कुछ लेवल तक स्ट्रेस अच्छा भी होता है कि उसकी वजह से आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी भी आती है। जैसे सपोज किस सेंस में मैं ये बात कर रही हूँ, जैसे पढ़ाई के सेंस में, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, स्ट्रेस होगा तो आप पढ़ेंगे ना। तो इसलिए स्ट्रेस थोड़े लेवल के लिए बेहतर है, लेकिन जब बात हद से बढ़ जाए तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आई मस्ट हैव टू फिनिश इट हेयर। आई होप आप लोगों को समझ आई जो बात मैंने आपसे की है। स्टिल इफ यू हैव गॉट सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एंड आई एम राइट हियर सिटिंग एंड वेटिंग फॉर योर सिचुएशन। ओके, अपने क्वेश्चंस आप पुट अप करें चैट में तो आई कैन सी इट। Thank you so much. Thank you so much for listening to me. And thank you once again, Dr. Aisha, for giving me this opportunity to come up here. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिया, माशाल्लाह आपने बहुत ही बेहतरीन बताया है। और वाकई आपने जो डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी जो बताया है कि मदर्स क्या कर सकती हैं, दिस इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ग्रुप्स में भी, इस्लाम नेटवर्क के ग्रुप्स में भी ये कंप्लेंट आ रही थी कि बच्चों को फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करें। आई होप कि मदर्स को उनका आंसर मिल गया होगा। तो अब आप लोग जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो आप लोग कर दें। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कि कोपिंग टेक्निक्स एक दफा शॉर्टलिस्ट कर दें, लाइक शॉर्टलिस्ट। ओके, पहली बात तो ये कि कोपिंग आप किस सिचुएशन में कर रहे हैं, इधर यू आर अ विक्टिम और पेशेंट और यू आर अ केयर गिवर, इन दोनों सिचुएशन में आपकी कोपिंग डिफरेंट होगी। एंड थर्ड नंबर पे पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस पे कि आप क्या ट्रॉमा से गुजर चुके हैं तो आपको किस तरह से कोप अप करना है। ये तीनों सिचुएशन ऐसी हैं जो कि आपको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आपको करनी होंगी। जैसे फर्स्ट में मैंने एक दफ़ा आपको बता दिया था कि थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, आपके इख्तियार में हैं, आपने उन पे वर्कअप करना है और उनको इंक्रीज करना है। जैसे कि अपनी इम्यूनिटी को आपने बढ़ाई, या आपने लोगों से डिस्कस किया और आपने अपनी काइंडनेस बढ़ाई, ये चीज़ें आपके इख्तियार में है। लेकिन वो चीज़ जो कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से लोगों के हवाले से थी कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते, यानी आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो मास्क पहने या वो फिजिकल डिस्टेंस रखें, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं उस गैदरिंग में जाना। तो ये दो तरह की टेक्निक्स हैं कि आप थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। और फिर ट्रॉमा के लिहाज से, जो ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं उसमें ये है कि आप एक्सरसाइज जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज बोथ इसको इंक्रीज करें। फिजिकल एक्सरसाइज में जैसे आप अगर एरोबिक्स करते हैं या आप कोई भी, आजकल तो ज़्यादा ऑनलाइन ही हर चीज़ चलती है, तो आप कोई भी जिम ज्वाइन कर लें, जैसे रॉबर्टस जिम है या कोई भी इस टाइप की आप एक्टिविटी ज्वाइन कर लें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें, उससे आपके ब्रेन सप्लाई बढ़े में ऑक्सीजन की सप्लाई जो ब्रेन में बढ़ेगी और आप के अंदर पॉजिटिव जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। दूसरा जो मेंटल एक्सरसाइज है वो ये कि यू कैन स्पीक अप, जैसे मैंने आपको कहा आइसोलेट हो जाएं एक कमरे में और लिखें और बोलें, या आप बोलती जाएं जिस कदर आप बोल सकते हैं ताकि जो भी आपके अंदर वो जो चीज़ें थी वो निकल जाएं बाहर, या फिर आप पेपर पेंसिल पकड़ें और लिखें उससे, ठीक है। तीसरी बात ये कि आप मुराकबा कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन जिसको कहते हैं आप वो करें, और आप वो खुद तसव्वुर करें कि लाइक यू आर सिटिंग इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट और आप जो है वो पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फोकस ऑफ माइंड को इंक्रीज करने की कोशिश करें, वो टेक्निक्स करें जिससे आपका फोकस ऑफ माइंड इंक्रीज हो। कोई सीनरी अपने माइंड में लेकर आए जो कि आप कॉन्स्टेंटली जिसको आप देर तक रख सकें। बार बार जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप उस चीज़ को यानी इंक्रीज कर सकते हैं अपनी बॉडी में। और आखिर में यही बात कि नेगेटिविटी से दूर रहें, जिस कदर नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे उतना पॉजिटिव जो है वो इन्फ्लुएंस आपकी बॉडी में आएगा और आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जनरली बता दिया, ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स में ही हम ये सब कर सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स के बारे में तो वैसे डॉक्टर अतिया ने बताया था, अर्ली सिम्टम्स फॉर किड्स कोविड इन किड्स के लिए एक क्वेश्चन आया है, और दूसरा भी मैं बता देती हूँ कि
کہ اب جیسے اسکول جو ہیں وہ آن کیمپس کلاسز ہو رہی ہیں, تو اس میں کیا کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آن کیمپس کلاسز میں ٹیچرز کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پہلے تو یہ ہونا فی الحال کی جو سچویشن ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں, یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کریں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا خیال رکھیں. آپ کو پتہ ہے بچے جو ہیں وہ تو کیئر لیس ہوتے ہیں, وہ تو مطلب کہیں بھی ہاتھ وہ لگا لیں گے ادھر ادھر, اور پھر سنیز بھی کریں گے سم ٹائمز. ماسک جو ہے ماسک وہ مسٹ یوز کریں, بیٹر ٹو یوز ڈبل ماسک. اور دوسرا پھر یہ کہ N95 یا KN95 اگر وہ بچے یوز کر سکتے ہیں تو وہ یوز کریں, ٹیچرز بھی اور بچے بھی. اور ایک بچے کو ایک ڈیسک میں بٹھائیں, 2 بچوں کو اکٹھے ایک ڈیسک میں نہیں بٹھائیں بالکل بھی, یعنی فزیکل ڈسٹینسنگ از اے مسٹ. اور جو بھی گیدرنگ والی چیزیں لائک اسمبلی یا میٹنگز, اس چیزوں کو اوائڈ کریں فار دا ٹائم بینگ. آئی تھنک اتنا زیادہ تو ہم ظاہر ہے اس کو نہیں اس طرح سے کنٹرول کر سکتے, لیکن کافی حد تک یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ پروٹیکشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور پھر یہ کہ بچے وائٹامنس وغیرہ لیں, ان کو پیرنٹس کو بھی بولا جائے کہ وہ بچوں کو وائٹامنس دیں اور ان کی امیونٹی بہتر ہو, ان کی ڈائٹ اچھی ہو, جنک فوڈ کی طرف نہ جائیں زیادہ. ان چیزوں سے پھر ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں اس سچویشن کو. جزاک اللہ خیر. اچھا, اگر آپ ایک کوئک ریویو سمپٹمس پہ بھی دے دیں, میرا خیال ہے یہ ہمارا لاسٹ کوسچن ہوگا کہ what can be the early symptoms in kids for COVID? Depending upon the variant also and depending upon the situation of individual bodies respond individually. ہر باڈی کی اپنی اسپیسیفک رسپانس وہ کرتے ہیں اس اسٹریس کو یا اس اسٹریسر کو جو کووڈ کی صورت میں ہماری باڈی میں آتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ فیور ارلی فیور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں فیور نہیں ہوتا, فلو کے سمٹمز ہو سکتے ہیں, کف کے سمٹمز ہو سکتے ہیں, اور ہیڈ ایک وغیرہ, باڈی ایکس اینڈ پینس وہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب ہر انڈیویجول, کچھ انڈیویجول تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ایسمپٹومیٹک, بلکہ بہت سارے میرے خیال میں پاکستان میں تو بہت ساری ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے آلریڈی, کہ بہت سارے لوگوں کو سمٹمز اپیئر بھی نہیں ہوئے یا مائلڈ فلو کے سمٹمز اپیئر ہوئے, اور وہ اس انکیوبیشن پیریڈ کو بھی گزار چکے, اور وہ جو پورا 2 ہفتوں کا ٹائم تھا وہ بھی گزر گیا. آگے انہوں نے جس کو دیا وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بھی بہت سارے لوگوں نے کوپ اپ کیا ہے اس چیز کو. تو یہ ساری جو ہیں وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی ہے. ارلی سمٹمز ہیں فیور, کف, فلو اینڈ باڈی ایکس اینڈ پینس ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بہت اچھا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, بہت ہی ٹائملی ورک شاپ تھی, بالکل آج کل بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی تھی. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ جو مزید کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا تھا, ڈاکٹر عطیہ نے شروع میں بہت اچھا اس میں کیا. انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو اویلیبل ہوگی یوٹیوب پہ بھی, اور فیس بک پہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے عائشہ, ایکسکیوز می عائشہ, ایک کویسچن کسی نے کیا ہے, اگر لاس لو ون کا ہو, اگر لاس لو ون کا ہو, یہ اس بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں, اپنی ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی تھی, اس حساب سے میں نے یہی کہا ہے آپ کو کہ آپ کو پہلے تو یہ کہ اس سچویشن میں آپ شروع میں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا, وتھ پیسج آف ٹائم آپ کو اپنی اگر کوئی ایکٹیویٹی تھی آپ کی, لائک اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, جیسے آپ یعنی کوئی کر رہے تھے پروگرام, آپ وہ جوائن کر لیں ایز سون ایز پاسبل, اس سچویشن سے خود کو نکالیں. کیونکہ جو لوڈ ون کا لاس ہے وہ تو آف کورس مطلب اس طرح سے وہ پورا نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو خود کو سچویشن سے نکلنا ہے, چاہے آپ جگہ بدل دیں, چاہے آپ اپنے آپ کو اور ایکٹیویٹیز میں بیزی رکھیں, اور فلاحی کاموں میں بیزی کریں خود کو. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے کہ خود کو لوگوں کی فلاح میں لے جائیں, پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں. اپنی ذات کو, آپ وہ جو پیریڈ سے گزار رہے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کی جو سچویشن میں ان کی کاؤنسلنگ کریں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے آپ سچویشن کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک یہ ہمارے یہاں مشہور پایا جاتا ہے کہ ٹیک وائٹامن سی ان کووڈ-19, تو اس کا کیا رول ہے, کچھ رول ہے وائٹامن سی کا؟ I think اچھا چلیں, یہ مجھے لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں ڈاکٹر عائشہ, آپ اس کے اوپر تھوڑے سے روشنی ڈال دیں کہ وائٹامن سی اس بارے میں کتنا یوزفل ہے. جی ڈاکٹر عطیہ میرا خیال ہے ری جوائن کر لیا ہے انہوں نے. وائٹامن سی ویسے ایک جنرلی امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر زیادہ ہمیں ڈاکٹر عطیہ گائیڈ کر سکتی تھیں.
لیکن مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ان کا. چلے پھر ہم سیشن کو میرا خیال ہے یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں. جی یہاں پر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اگر کسی قسم کے کوئی سوالات جن کے جوابات رہ گئے ہوں آپ سب اس کو گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اس گروپ کی اس ورک شاپ کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہو جائے گی اور آپ کے گروپس میں بھی اس کو شیئر کر دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ سب کا ٹائم نکالنے کا, خاص طور پر ڈاکٹر عطیہ کا, ڈاکٹر عائشہ کی ایفرٹ کا. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی ورک شاپ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن آپ کے گھر تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اس ورک شاپ کا اختتام کرتے ہیں. پلیز اپنے فیڈ بیکس اور ریویوز, آپ لنک یہاں شیئر کیا گیا ہے, ایک دفعہ پھر شیئر کر دیتی ہوں, یہاں ضرور دیجیے گا. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اسلام نیٹ ورک کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. جی انشاءاللہ لنکس جو ہے نا ہم وہ گروپس میں میرا خیال ہے شیئر کر دیتے ہیں فیڈ بیک کے لیے بھی, اور یوٹیوب لنک گروپس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا جو ہمارے اسلام نیٹ ورک کے گروپس ہیں. جی لنک فیڈ بیک کے ساتھ فیس بک کا لنک, یوٹیوب کا لنک اور سب اس کی ریکارڈنگ کے ساتھ آڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو اویلیبل ہو جائے گی گروپس میں, اور ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پہ اویلیبل ہو جائے گی. اس کے لنکس میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اس ورک شاپ کو ختم اینڈ کرتے ہیں.